अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मेरे चैनल का नाम है डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली। और मैं आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी बड़ी स्मूथ और अच्छी गुजर रही होगी। तो जिन लोगों ने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे वो लोग जो मेरी वीडियोस को या ऑडियोस को सुनते हैं, उनसे गुजारिश है कि इसको लाइक भी करें और अगर हो सके तो अपने सर्कल में शेयर करें। आपकी स्टोरीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं। कोशिश करें कि वॉइस की सूरत में रिकॉर्ड करके भेज दें, वरना व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं। जैसे आपको आसानी हो आप स्टोरीज़ भेजें। अच्छा, आज की जो पहली स्टोरी है ये एक बुज़ुर्ग है हमारे जानने वाले महमूद अयाज साहब, इन्होंने शेयर की है। और ये बताते हैं कि फ़िलहाल तो ये अब्रॉड रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि 1987-88 में जब ये पाकिस्तान में रहा करते थे तो इनके जो फादर थे उनका बहुत शौक़ था कि एक बहुत बड़ी सी कोठी लें या कोई बहुत बड़ी सी हवेली ख़रीदें या कोई बहुत बड़ा सा घर लें जहाँ पे ये सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो एक साथ रह सकें और वो जो साथ रहने का मज़ा है उसको एंजॉय कर सकें। बहरहाल इनके फादर ने कोशिश शुरू की और काफ़ी कोशिश के बावजूद इनको इनकी मर्ज़ी की कोठी या बंगला नहीं मिल पा रहा था। बिला आखिर शहर से दूर इनको पता चला कि एक कोठी मौजूद है जो तकरीबन आधे पैसों में इनको मिल रही है। अब इन्होंने वहाँ पे विज़िट किया, मौके का सौदा था, आधे पैसों में इतनी ज़बरदस्त कोठी मिल रही थी। बस उसमें ये था कि वो शहर से बाहर की तरफ थी। खैर बहरहाल इनके पास क्योंकि ऑप्शन भी नहीं थे और जो लिमिटेड बजट था उसके अंदर बेहतर फ़ैसला करना था, तो उन्होंने वो जो कोठी थी या वो जो हवेली थी वो परचेज़ कर ली। अच्छा, जब इन लोगों ने वो हवेली परचेज़ की तो ज़ाहिर सी बात है इनकी मदर का भी शौक़ था कि वो डेकोरेट करें और हर चीज़ को अपने मेयार के मुताबिक या जितना अच्छा हो सकता है उस तरह बनाएं। वैसे ही हुआ कि इनकी मदर जो थी वहाँ पे शिफ्ट होने से पहले इन्होंने हवेली में जो भी डेकोरेशन वगैरह थी वो करवाना शुरू की। गर्ज़ ये है कि जितने भी काम थे वो वहाँ शिफ्ट होने से पहले कर लिए गए और बिला आखिर फाइनली ये लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए। अब ये बताते हैं शुरू में मामला बहुत नॉर्मल थे, सब खुश थे कि एक बड़ा घर मिल चुका है और सारे के सारे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो एक साथ हैं और एक साथ इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह टाइम गुजरना शुरू हुआ तो वैसे वैसे बहुत सारी मुश्किलात और बहुत सारी चीज़ें इनके सामने आया होना शुरू हुई और इनको पता चलना शुरू हुआ। जैसे कि ये बताते हैं कि अक्सर ऐसा होता कि मेरी जो मदर थी, क्योंकि उनका बड़ा शौक़ था कि हर चीज़ तरीके से रखी हो, सलीके से रखी हो, जो एक सुघड़ औरत की निशानी होती है, तो जब भी वो चीज़ों को सेट करती या जैसे रखना चाहिए वैसे रखती या सेटिंग करती, तो वो सारी की सारी सेटिंग जो थी जब वो एक दिन बाद देखती तो वो बिगड़ी हुई होती या ख़राब हुई हुई होती। जैसे कि मिसाल के तौर पे ड्राइंग रूम में अगर उन्होंने कोई गुलदान कहीं पे रखा हुआ है तो अगले दिन आके देखेंगी तो वो नीचे गिरा हुआ है। इसी तरह ये बताते हैं कि जैसे सुबह उठने के बाद बिस्तर तय वगैरह करके ये लोग साइड में रख दिया करते थे, एक जगह इन्होंने बनाई भी थी, और जब रात में दोबारा निकालते उनको तो वो कहीं और रखे हुए होते, वहाँ नहीं होते जहाँ रखे गए थे। यानी कि चीज़ें जो थी वो अपनी जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद चले आती और इनकी अम्मी जो हैं वो इन सब पे गुस्से का इज़हार करती, क्योंकि उनका ख्याल था ये घर में जो बच्चे वगैरह मौजूद हैं ये सारे काम करते हैं। खैर ये बताते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा वैसे वैसे हर कमरे की चीज़ें आगे से पीछे चले आती और पीछे से आगे आ जाती, यानी अपनी जगह पे कभी भी कोई चीज़ नहीं मिलती। अब सारे घर वालों को ये तो पता चल चुका था कि जहाँ पे भी चीज़ रखेंगे वहाँ से नहीं मिलेगी। अब इसके साथ साथ एक दफ़ा ये बताते हैं कि हम सब सारे के सारे जो लोग थे वो खाना खा रहे थे और खाना खाते खाते एकदम से ऐसा हुआ कि चारों तरफ से हमारे घर पे पत्थरों की बारिश कर दी गई है। यानी कि जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो मकान बनाने में इस्तेमाल होते हैं, वो पत्थर कहीं ना कहीं से आके इनके सहन में, इनकी छत पे, इनके कमरों में गिरने लगे। अच्छा, एकदम से ये जो पत्थरों की बारिश हुई थी इसमें शदीद शोर था और बहुत ज़्यादा तेज़ी थी, यानी कि बहुत तेज़ी से पत्थर आके गिर रहे थे। अब जो मेरी मदर थी वो दूर अंदेश थी, उन्होंने सबको कहा कि रिलैक्स हो जाएं, आयतल कुर्सी पढ़ें और इसको इग्नोर कर दें। अब जाहिर सी बातें, हम बच्चे थे, जैसे हमारी माँ ने कहा हमने वैसे ही किया, आयतल कुर्सी पढ़ी और हम लोगों ने इस सबको इग्नोर कर दिया, अपना खाना खाने में बिज़ी हो गए। ये बताते हैं कि कुछ देर तक पत्थर बरसते रहे और आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो पत्थर बरस रहे थे वो खुद ब खुद कम होना शुरू हो गए और फाइनली पत्थर बरसना बंद हो गए। अब ये बताते हैं कि मज़ीद 3-4 दिन गुजरे तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो मेरी मदर थी वो किचन में काम कर रही थी और मैं किचन में उनके पास चला गया। अब जब मैं किचन में उनके पास गया तो मैं कोशिश करने लगा कि वो जो स्लेब है वहाँ पे चढ़ के बैठ जाऊँ, और जैसे ही मैंने बैठने की कोशिश की तो वहाँ पे कुकिंग ऑयल रखा हुआ था। अब जैसे ही मैं ऊपर बैठा
तो वो जो कुकिंग آئل تھا وہ نیچے گر گیا، اور جیسے ہی وہ نیچے گرا ویسے ہی میں باہر نکل کے بھاگا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اب اگلی جو مار ہے وہ میری پڑنے والی ہے، میری مدر مجھے بہت ماریں گی، لہٰذا میں بیڈ کے نیچے جا کے چھپ گیا۔ اب میری مدر جو تھی وہ مجھے ادھر ادھر ڈھونڈ رہی تھیں، اور ان کو نہیں پتا تھا کہ میں بیڈ کے نیچے چھپا ہوا ہوں۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ جب میں بیڈ کے نیچے چھپا ہوا تھا تو ایک دم سے مجھے محسوس ہونے لگا کہ جیسے مجھ سے پیچھے دیوار کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو موجود ہے۔ اب کیونکہ بیڈ کے نیچے گپ اندھیرا ہوتا ہے تو ویسے ہی گپ اندھیرا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن باقاعدہ میرے پاؤں سے کوئی چیز تھی جو ٹکرا رہی تھی، اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کے بال ہیں جو میرے جسم سے ٹچ ہو رہے ہیں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ کافی دیر تک میں غور کرتا رہا، اور جب میری مدر اس کمرے سے نکل گئیں تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اور جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ میرے قد کے ہی برابر کوئی ایک بھالو نما بچہ موجود ہے، جس کے پورے جسم پہ بہت سارے بال موجود ہیں، اور وہ بالکل میرے پیچھے دیوار کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب جب میں نے اس بچے کو دیکھا تو میں جلدی سے باہر نکل آیا، اور باہر آنے کے بعد میں کسی اور جگہ جا کے چھپ گیا۔ اب جب میں باہر نکلا اور معاملات نارمل ہوئے تو میں نے اپنی امی کو یہ واقعہ جو تھا وہ نہیں بتایا۔ اب جیسے جیسے ٹائم گزر رہا تھا چیزیں مزید کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی تھیں، اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ مشکلات بڑھتی چلی آ رہی ہیں۔ خاص طور پہ بتاتے ہیں کہ جو ان کے فادر تھے وہ بڑے ویل آف تھے، بڑے اچھے حالات تھے ان کے، لیکن جب سے اس کوٹھی میں یا اس حویلی میں شفٹ ہوئے تھے تو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ فائنینشیل لاسز ہونا شروع ہو گئے ہیں، چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور ہم لوگ جو تھے وہ ڈکلائن کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے گھر والے جو تھے وہ بالکل ڈیفرنٹ مائنڈ کے لوگ تھے، تو ان کے ذہن میں یہ سب چیزیں نہیں آ رہی تھیں، نہ وہ اس بارے میں سوچنا چاہتے تھے۔ خیر بہرحال مزید ٹائم گزرا، اور اسی دورانیے میں ان کے گھر میں ان کے چھوٹے بھائی کی پیدائش ہوئی۔ اب جب ان کا بھائی پیدا ہوا تو وہ بالکل نارمل تھا، صحت مند تھا، فٹ تھا، لیکن جیسے ہی 2-4 دن گزرے تو اسی دورانیے میں ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہ جو کچھ ہوا تھا یہ بڑا حیران کن تھا، ناقابل یقین تھا۔ ان کی والدہ بہت ڈسٹرب تھیں، ان کے والد بھی ڈسٹرب تھے، اور جو ان سے لوگ ملنے آ رہے تھے وہ سب ان سے یہ پوچھ رہے تھے کہ یار اگر سب کچھ صحیح تھا تو یہ کیسے ہو گیا۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں پہ ان کے فادر نے سوچنا شروع کیا کہ یہاں پہ جب سے ہم آئے فائنینشیل لاسز بھی ہو رہے ہیں، اس کے بعد یہ ان کا بیٹا ہوا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو لہٰذا اب ایک کام کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی صاحب علم آدمی سے، دانشور سے ملاقات کرتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، کیونکہ یہاں آنے سے پہلے انہوں نے کسی سے بھی مشورہ نہیں کیا تھا، بس اپنے حساب سے فائدے کا سودا دیکھ کے سودا کر لیا تھا۔ خیر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کو بہت ہی کوئی صاحب عقل دانشور آدمی ملے، ان سے انہوں نے سارے معاملات ڈسکس کیے، اس گھر کے بارے میں ڈسکشن کی، تو وہ جو صاحب شعور آدمی تھے انہوں نے میرے والد صاحب کو ایک تعویذ دیا۔ ان کو کہا کہ آپ نے رات میں وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد یہ جو تعویذ ہے اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھنا ہے اور سو جانا ہے۔ اور ایسے ہی ہوا، ان کے جو والد صاحب تھے انہوں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد تعویذ جو تھا اس کو تکیے کے نیچے رکھا، اور آنکھ لگ گئی ان کی۔ اب ان کے والد صاحب خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک وائٹ کلر کی بلی آ کے بیٹھی ہے، پہلے یہ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ ان کو دیکھ رہی ہے، پھر وہ ان کو سلام کرتی ہے۔ جب وہ انسانی زبان میں بات کرنا شروع کرتی ہے تو ان کے والد صاحب بھی ان سے بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب وہ ان کے والد صاحب سے پوچھتی ہے کہ تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ تو ان کے والد صاحب اس کو کہتے ہیں کہ میں اس گھر میں جب سے آیا ہوں میں پریشان ہوں، میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اب ان کے والد صاحب کو وہ بولتی ہے ٹھیک ہے اپنی آنکھیں بند کرو۔ خواب کے اندر ہی وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں تو وہ جو بلی ہے ان کو گردن سے پکڑتی ہے اور سیدھا آسمان کی طرف لے کے جاتی ہے، اور جیسے ہی ان کو آسمان کی طرف لے کے آتی ہے تو ان کو نیچے کا جو حصہ ہے یا پورا گھر ہے وہ اوپر سے نظر آنے لگتا ہے، یعنی کہ یہ آسمان کے اندر موجود ہیں، اور جہاں پہ یہ موجود ہیں وہاں سے ان کو پوری کی پوری حویلی اوپر سے نظر آ رہی ہے۔ اب وہ جو بلی ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ نیچے دیکھو۔ یہ اس حویلی میں دیکھنا شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری قبریں بنی ہوئی ہیں، اور ان قبروں کے گرد چاروں طرف بہت سارے جنات موجود ہیں۔ اچھا اب ان کے والد صاحب جو ہیں ان جنات کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ان کے اندر بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو شیطانی کام کر رہے ہیں، الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، اور یہ جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں وہ خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال وہ جو بلی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اب تم نے سب دیکھ لیا اور اب فیصلہ کر لو۔ جب وہ یہ کہتی ہے تو اس کے بعد ان کے والد صاحب کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب جب ان کے والد صاحب کی آنکھ کھلی تو انہوں نے سارا کا سارا جو خواب تھا، وہ جو صاحب علم آدمی تھے، دانشور آدمی تھے، ان کو بتایا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بالکل کلیئر کٹ میسج ہے کہ جہاں پہ تم رہ رہے ہو یہاں پہ قبریں وغیرہ موجود تھیں، پہلے یہاں پہ قبرستان موجود تھا، اور یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جنات موجود ہیں، جن میں کچھ برے ہیں اور کچھ اچھے ہیں،
اور وہ جو برے ہیں وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور جو اچھے ہیں وہ تمہارا فائدہ کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ یہ جگہ چھوڑ دو، کیونکہ یہ لڑائی جھگڑے کی، فساد کی جگہ ہے۔ یہاں پہ تم جب تک رہو گے نقصان اٹھاتے رہو گے، اور ویسے بھی یہ گئے وقتوں میں یہاں پہ قبرستان تھا۔ اب یہ جو تشریح انہوں نے بتائی تھی یا تعبیر بتائی تھی، تو اس کے بعد سے ان کے فادر نے کوشش کرنا شروع کر دی کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے وہ اس گھر کو بیچیں، اس حویلی کو بیچیں اور اس سے جان چھڑائیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ کافی کوششوں کے بعد، کافی مشکلات کے بعد، بالآخر 1 سال کے بعد وہ حویلی جو تھی وہ بکی، اور وہ اتنے ہی پرائس پہ بکی جتنے پرائس پہ خریدی تھی۔ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہم نے ادا کیا کہ ہماری اس حویلی سے یا اس جگہ سے جان چھوٹی۔ کچھ عرصہ مزید ہم نے پاکستان میں گزارا ایک دوسرے گھر کے اندر، اور کچھ ٹائم مزید گزارنے کے بعد ہم لوگ پاکستان سے دوسرے ملک میں شفٹ ہو گئے۔ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اب جو معاملات ہیں، حالات ہیں، وہ بالکل نارمل ہیں، اور ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک بہت دانشور، بہت عقل مند اور بہت ہی صاحب علم آدمی مل گیا تھا، جس نے ہمارے والد صاحب کو صحیح گائیڈ کیا۔ ادروائز اگر ہم وہاں پہ رہتے تو مزید نقصانات اٹھاتے۔ اچھا گائز، آج کی جو دوسری سٹوری ہے یہ ہمیں پرکاش صاحب نے بھیجی ہے، اور یہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے جو فادر ہیں، ان کے فادر کے جو نانا تھے، یعنی سمجھ لیں کہ 100 ایئرز بیک کی اپروکس سٹوری ہے، اور یہ بتاتے ہیں کہ جو ان کے فادر کے نانا تھے وہ بیسکلی ایک فارمر تھے، اور انڈیا میں کوئی جگہ ہے جو ہارون آباد کے قریب ہے یا اس کے برابر میں، گنگا نگر، تو وہاں پہ کوئی بہت بڑے کھیت تھے ان کے، اور وہاں پہ جو ہے وہ وہاں پہ جو بھی کھیتی باڑی ہے وہ کیا کرتے تھے۔ ان کا گزر اوقات وہیں سے ہوتا تھا، وہیں سے ان کی آمدنی ہوتی تھی، وہیں پہ وہ کاشت کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ بتاتے ہیں جو ان کے فادر کے جو نانا تھے، ان کو ہم نانا ہی کہہ لیتے ہیں کیونکہ ان کا رشتہ بڑا دور کا ہے۔ تو بیسکلی جو نانا تھے بڑے اسٹرانگ آدمی تھے، بلڈ بھی ان کی بڑی زبردست تھی، اور مینٹلی بھی بڑے اسٹرانگ تھے۔ اتنی جلدی چیزوں سے ڈرنے والے یا ہمت ہارنے والے بالکل بھی نہیں تھے۔ اچھا، اب گاؤں کا جو سلسلہ تھا وہ اسی طرح سے تھا کہ رات میں انہوں نے ایک ٹائم باندھا ہوا تھا کہ رات میں ان کو اپنے جو کھیت وغیرہ ہیں یا جو کھیتی ہے اس کو پانی دینا ہے، اور ان کا یہ تھا کہ رات کے 2 بجے یا 3 بجے انہوں نے ایک نشانی رکھی ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت گھڑیاں وغیرہ تو ہوتی نہیں تھیں۔ تو ان کا یہ اندازہ تھا، ان کے گاؤں کے قریب سے ایک ٹرین گزرا کرتی تھی۔ اب وہ جو ٹرین تھی اس کے گزرنے کا ٹائم تھا رات کے 2 سے 2:30 بجے کے درمیان۔ جب وہ ٹرین گزرتی تھی تو ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ رات کے 2 یا 2:30 بج رہے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ دوسری ٹرین گزرتی تھی تو وہ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ صبح کے 7 بجنے والے ہیں۔ یعنی کہ پہلی ٹرین سے دوسری ٹرین کے درمیان جو ٹائم تھا، اس ٹائم میں کھیتوں میں آتے تھے، وہاں پہ جو بھی سسٹم تھا پانی پہنچانے کا، اس پانی کو پہنچاتے تھے کھیتوں میں، کھیتی میں پانی ڈالتے تھے، جو نارملی ہر جگہ ہر کسان یہی کرتا ہے کہ رات میں پانی دیتا ہے۔ اچھا، پانی دینے کا جو سلسلہ تھا اس کے لیے انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ وہیں گاؤں کے لوگ لے لیا کرتے تھے، ان کو ڈیلی ویجز پہ لے آیا کرتے تھے اپنے ساتھ، اور یہ جو لوگ تھے بڑی آسانی سے ان کو گاؤں سے مل جاتے تھے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ گاؤں سے اگر لوگ نہ ملیں تو دوسرے گاؤں سے لوگوں کا انتظام کیا کرتے تھے۔ اب ان کے جو بھی معاملات تھے یہ دن میں ہی طے کر لیا کرتے تھے، یعنی دن میں ہی بتا دیتے تھے کہ آج رات میں تم لوگوں کو چلنا ہے، اور ایڈوانس پیمنٹ کر دیا کرتے تھے ان کو۔ یہ سلسلہ کافی عرصے سے چلا آ رہا تھا۔ اب ایک رات ایسا ہوا کہ یہ دونوں جو لوگ تھے جو ان کے ساتھ جایا کرتے تھے، ان سے انہوں نے رابطہ کیا تو انہوں نے معذرت کر لی کہ ہمیں کہیں اور جانا ہے یا کوئی اور کام ہے۔ اب الٹیمیٹلی ان کے پاس یہ آپشن تھا کہ دوسرا جو گاؤں ہے برابر میں اس سے رابطہ کریں، ادھر کسی سے پوچھیں کہ بھائی رات میں چلو گے، پانی دینا ہے، میں آپ کو پیسے دے دوں گا، جو نارملی ہوا کرتا ہے۔ خیر، یہ بتاتے ہیں کہ جب دوسرے گاؤں میں بھی رابطہ کیا تو اتفاق کہ وہاں پہ بھی کوئی اویلیبل نہیں تھا۔ خیر، جب اسی طرح ٹائم گزر گیا اور کوئی بھی ارینج نہیں ہوا تو ان کے نانا نے یہ سوچا کہ رات میں جو میرے اپنے گھر کے بچے ہیں یا میرے پوتا پوتی ہیں یا میرے نواسا نواسی ہیں یا میرے عزیز و اقارب میں سے جو 2 بچے ہیں، 2 لڑکے ہیں، میں ان کو لے کے چلا جاؤں گا۔ اب ان کے جو نانا تھے وہ 6-7 بجے سو گئے، اور وہی ان کا ٹائمنگ تھا کہ ٹرین گزرے گی، آواز آئے گی یا لائٹ نظر آئے گی تو میں اٹھ جاؤں گا۔ اور ایسے ہی ہوا کہ ٹرین گزری، ان کو ایسا لگا کہ جیسے ٹرین گزر رہی ہے، آواز آ رہی ہے، لائٹ بھی نظر آ رہی ہے، تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اٹھ کے بیٹھنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، 2 بچے وہاں سے اٹھائے، ان بچوں کو کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ اب جو بھی فاصلہ تھا انہوں نے وہ طے کیا، اس کے بعد یہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں پہ ان کو پانی ڈالنا تھا یا سپلائی کرنا تھا، یا جہاں سے پانی کا نظام جو ہے وہ پورا چلا کرتا تھا۔ خیر، بہرحال یہ جیسے ہی وہاں پہ پہنچے، اب کیونکہ وہاں پہ چاروں طرف کھیت تھے تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں سے کوئی 2 کلومیٹر دور یا 3 کلومیٹر دور بھی کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے تو وہ آپ کو آتا ہوا نظر آ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے اس دور میں بلڈنگز وغیرہ تو ہوتی نہیں تھیں،
تو خیر ان کے نانا کو محسوس ہوا جیسے کوئی بہت دور سے ایک روشنی ہے جو چلتی ہوئی آہستہ آہستہ کر کے ان کے قریب آتی چلی جا رہی ہے، اور ان کے نانا کا اندازہ تھا کہ تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر دور ہے یہ جو بھی ہے، چاہے یہ کوئی سائیکل ہے، چاہے کوئی آدمی ہے، چاہے کوئی لالٹین ہے، یہ جو بھی ہے جو روشنی نظر آ رہی ہے یہ تقریباً 2 کلومیٹر دور ہے اور آہستہ 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 چلتی ہوئی وہ ان کے قریب آ رہی ہے۔ خیر ان کے نانا تھے، پرانے دور کے لوگ تھے، اسٹرانگ لوگ تھے، تو جیسے جیسے وہ قریب آتی چلی گئی لائٹ، تو ویسے ویسے ان کو پتہ چلتا چلا گیا کہ بیسکلی یہ جو قریب آ رہی ہے لائٹ، یہ کوئی لائٹ نہیں ہے، یہ ایک لالٹین ہے، اور جس نے لالٹین پکڑی ہوئی ہے وہ کوئی ایک لمبا چوڑا سا لئیم شہیم آدمی ہے جو چلتا ہوا ان کے قریب آ رہا ہے۔ اب جب وہ ان کے بالکل قریب پہنچ چکا تو ان کے نانا نے ان بچوں کو کہا کہ تم لوگ پیچھے رہو، کیونکہ نارملی ان کو پتا تھا کہ اس طرح کے واقعات اور معاملات ہوتے رہتے ہیں، بھوت پریت نظر آتے رہتے ہیں، یا نارملی چھلاوے وغیرہ جو ہیں وہاں پہ عام طور پہ نظر آتے ہیں۔ لہٰذا جو پیچھے 2 بچے تھے ان کو انہوں نے کہا کہ بھئی تم الرٹ رہنا، میں آگے جا کے دیکھتا ہوں یہ کون ہے، اور اسے آ کے پوچھتا ہوں آخر یہ یہاں پہ کیا کرنے آیا اتنی رات میں۔ خیر ان کے نانا بھی آگے بڑھے، وہ ان کی طرف آ رہا تھا، تو بالکل جب یہ اس کے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے آوازیں لگانا شروع کی کہ یہ بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور یہاں پہ کیا کر رہے ہو۔ تو وہ جو آدمی تھا وہ ایک جگہ تک آیا، یعنی ایک حد تک آیا، اس کے بعد وہ آ کے رک گیا۔ اب ان کے نانا جو بھی سوال اس سے پوچھتے وہ کوئی بھی جواب نہیں دیتا، بس کھڑا ہوا ان کو گھور رہا تھا۔ اب آخر میں ظاہر سی بات ہے ان کے نانا چڑ گئے، انہوں نے کہا کہ تم یہاں سے جاتے ہو کہ تمہیں میں یہاں سے مار کے بھگاؤں۔ اب جب ان کے نانا نے یہ کہا تب بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کے نانا نے پھر ایک ڈنڈا اٹھایا اور اس کو مارنے کے لیے اس کے پاس دوڑے۔ اب یہ بتاتے ہیں جیسے ہی ان کے نانا اس کے پاس دوڑے اور اس کے قریب پہنچے تو انہوں نے جو ڈنڈا تھا اس کے سر پہ مارنے کی کوشش کی، اور جیسے ہی انہوں نے ڈنڈا مارا تو وہ جو ڈنڈا تھا وہ اس کی جسم کے آر پار ہو گیا، یعنی کہ ایسا لگا کہ ہوا میں ڈنڈا چلایا ہے، سامنے ایک شخص کھڑا ہوا موجود ہے اور اس کے سر پہ مارنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس کو کوئی چوٹ نہیں لگی اور ڈنڈا جو تھا وہ ہوا میں لہرا رہا ہے۔ اب جب ان کے نانا نے یہ دیکھا تو ان کو پتہ چل چکا، یقین ہو چکا کہ یہ جو ان کے سامنے موجود ہے یہ بیسکلی کوئی چھلاوا ہے یا غیر مرئی مخلوق ہے۔ لہٰذا انہوں نے بچوں کو جلدی سے بولا کہ پیچھے کی طرف بھاگو، اور خود بھی مڑ کے پیچھے ایک دم سے بھاگنے لگے۔ تو اب یہ بتاتے ہیں کہ وہ تیزی سے بھاگتے بھاگتے کافی آگے تک آ گئے۔ اب وہ جو بندہ تھا یا وہ جو شخص تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے اسی دورانیے میں غائب ہو گیا۔ اب یہ بات تو ہو گئی، اس کے بعد سے یہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہونا شروع ہوا کہ جو ان کے نانا تھے انہوں نے ایب نارمل بیہیو کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ خود بخود اپنے آپ سے باتیں کرنا شروع کر دیتے یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگتے۔ اسی طرح کا یہ واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے جو نانا تھے وہ کھیتوں میں کھڑے ہوئے تھے اور ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ بالکل چینج ہو چکی تھی۔ اب دیکھنے سے ہی ایسا لگتا تھا کہ کوئی بیمار آدمی ہے یا کوئی پریشان آدمی ہے۔ تو اتفاق سے ایک انگریز سپاہی تھا، وہ یہاں سے گزرا، جب وہ یہاں سے گزرا تو اس نے ان سے انگلش میں کچھ پوچھا، اور جب اس نے انگلش میں ان سے کچھ پوچھا تو ان کے نانا نے اس انگریز سے انگلش میں بات کرنا شروع کر دی۔ حالانکہ یہ بتاتے ہیں کہ جو ان کے نانا تھے انہوں نے پوری زندگی میں نہ کبھی انگریزی پڑھی تھی، نہ ان کو بولنے آتی تھی، نہ سمجھ میں آتی تھی، اور کافی دیر تک وہ اس انگریز سے بات کرتے رہے۔ اور اس طرح اکثر ایسا ہوتا کہ وہ ایسی ایسی زبانیں بولنے لگتے جو زبانیں ہم نے نہ کبھی سنی تھیں، نہ بولی تھیں، نہ سیکھی تھیں۔ خاص طور پہ نانا کو اس طرح کی کوئی زبان نہیں آیا کرتی تھی۔ ساتھ ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ان کے جو نانا تھے وہ اکثر رات میں گیٹ کھول کے باہر کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے، اور جب ان کے پیچھے ہم لوگ جاتے تو وہ کوشش کرتے کہ وہ نہر جو گزر رہی ہے اس نہر میں کود جائیں، یا ٹرین جو آ رہی ہے اس کے آگے جا کے لیٹ جائیں۔ غرض کہ وہ اس طرح کی بہت ساری حرکتیں کرتے تھے جس سے ان کی جان جا سکے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 15-20 دن گزرے، دیکھتے ہی دیکھتے ان کے نانا کی طبیعت خراب ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایکسپائر ہو گئے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے لیکن آج بھی ہمارے خاندان میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ ان کی جو موت ہوئی تھی وہ اسی آدمی کی یا اسی چھلاوے کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ جب وہ چھلاوا ان کی زندگی میں آیا تھا اس کے بعد سے ان کا بیہیویئر چینج ہو گیا تھا، ان کے اندر تبدیلی آ گئی تھی، اور یہ اسی وجہ سے بچ نہیں سکے تھے۔ تو گائز میں امید کرتا ہوں یہ جو اسٹوریز میں نے آپ سے شیئر کی ہیں آپ کو یہ اسٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ اسٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، سلامتی ہو ہماری۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔